प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, कराची में हिकु भेरो ॿीहर इलेक्शन कमीशन चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं आहिनि। हाणे हिन भेरे हिकु चूंडूं मुलतवी कयूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ आहे त असां हर मुमकिन कोशिशि कईसीं त कराची में चूंडूं थियनि। सेक्रेटरी दाख़िला सां असांजी मीटिंग थी, उन में इहो ॿुधायो वियो त पुलिस जी नफ़री घटि आहे, रेंजर्स ऐं फ़ौज जेका आहे उहा पोलिंग स्टेशन ते ड्यूटी नथी ॾेई सघे। हाणे इहो त थियो इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़। असां पॉलिटिकल पार्टियुनि जो मौक़िफ़ ॾिसूं था पिया त पॉलिटिकल पार्टियूं मुसलसल कराची में बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां उहो मुतालबो कंदी रहियूं आहिनि। ख़ासि करे PTI जेका आहे उहा मुसलसल चवंदी रही आहे त कराची में चूंडूं थियणु घुरिजनि। असां ॾिठोसीं त जॾहिं बरसाति जे करे चूंडूं मुलतवी थियूं तॾहिं बि PTI इहो सम्झे पई त चूंडूं थियणु घुरिजनि ऐं उन्हनि भरपूर एहतजाज बि कयो। हिन भेरे जेको असुलु जेको नज़ारो आहे, जेको पॉलिटिकल नज़ारो आहे, उहो इहो आहे त इमरान ख़ान जी जेका मक़बूलियत आहे उहा ॾींहं ब ॾींहुं वधे थी पई। उनजो ताज़ो मिसाल गुज़िरियल चूंडुनि जे करे आहे। हिकु सियासी तर्ज़ निगार जो इहो चवणु आहे त जेके हुकूमती इताद आहे उहो सम्झे थी पई त अगरि हिन भेरे इन टाइम ते अगरि चूंडूं थियनि थियूं पियूं त पोइ उहे चूंडूं PTI जी फेवर में। हाणे तमामु मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ छा आहे, MQM जो असुलु मौक़िफ़ छा आहे, छाकाणि त MQM कराची जी स्टेक होल्डर आहे ऐं PTI बि हिन वक़्तु स्टेक होल्डर आहे। हिन तमामु मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शहज़ाद कुरैशी साहिबु, PTI जो मरकज़ी अॻवान आहे, सिंध असेंबली जो मेंबर आहे। अख्तियार बेग साहिबु पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान आहे। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो अली खुर्शीद साहिबु, पाण MQM जो अगवान है एंड सिंध असेंबली जो मेंबर है। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। PTI का ये मौक़िफ़ है कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं उसमें जो मकबूलियत है, जो मैंडेट मिला है इमरान खान को पूरे मुल्क में और स्पेशली कराची में, उसे पीपल्स पार्टी घबराई हुई है। पीपल्स पार्टी समझ रही है कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन हुई तो फिर PTI बहुत टफ टाइम देगी कराची में आपको। देखिए, PTI जो घबराई हुई होती, इनकी सीट जो है मिली थी जी, वो वाइड मार्जिन के साथ असीम बलूच साहब ने जीती होती। हमने तैयारी की हुई है पूरे लोकल बॉडी के इलेक्शन की, लेकिन आज भी सामने हालात जरूर रखने पड़ते हैं ताकि वो इलेक्शन पीसफुल माहौल में अंदर सिक्योरिटी के साथ वो हो सके। इस वक्त जो तालाब की सिचुएशन है उसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसमें रेंजर्स आती है, जिसमें पुलिस आती है और दूसरी एजेंसीज हैं जो फ्लड ऑपरेशंस में, रिलीफ ऑपरेशंस में पूरी करती है। तो अब किसी और पर्पज के लिए अगर हम वहाँ से मांगते हैं उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो वो फ्री नहीं जा सकती। पुलिस के बारे में तो उन्होंने राइट किया है। तो हमें ये भी देखना होता है कि इलेक्शन कराना से मकसद नहीं होता। एक सूबे की, एक शहर की ये जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन पीसफुल माहौल में कराएं, खून खराबा ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो अगर हो तो रोका जा सके। और उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पे फैसला करा। हर जगह से उन्होंने फीडबैक लिए हैं, डिस्कस किए हैं और इसको 15 दिन के लिए मौका के उसके बाद रिव्यू हुआ है। तो हमने 10-15 दिन के लिए नहीं, मगर पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार है। चेयरमैन साहब ने तो कैंपेन का बहुत पहले दे दिया। कॉर्नर मीटिंग्स मुसलसल हो रही हैं, इसका तो पता दोस्तों को। मिर्ज़ा साहब कतई कलामी माफ़, लेकिन ये जो पुलिस की नफरी कम का आप सिंध हुकूमत जवाब दे रही है, तो पुलिस कहाँ है इस वक्त? देखिए, पुलिस एक तो टेंट सिटी जो बना है जहाँ पूरे पाकिस्तान से, आप कंट्री से वो लोग तासीम थे, वो कराची में आए और कराची ने फिर दोबारा खुले बाजुओं के साथ गनी परवर शहर में उनको रिसीव किया है। वहाँ टेंट सिटी बनाया गया है और डेली के बुनियाद के ऊपर कराची से मुख्तलिफ एसोसिएशन, NGO जो हैं, खाने का, बच्चों के दूध, सीरियल और टेंट, मेडिसिन, फिल्म के, ये सब चीजें हो रही हैं। और वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रास्ते की, वो सब पुलिस देख रही है, पुलिस डिप्लॉयड की गई है। ये शौक नहीं होता है, लेकिन नीड्स होती है, जरूरतें होती हैं। हमने 15 दिन के लिए इलेक्शन से भाग के हमें कुछ नहीं हासिल हो जाना, हमारा होमवर्क है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और वो इलेक्शन में हर आदमी को जो थोड़ा सा विजन रखता है समझ में आ गया है, उसमें हम ज्यादा बात नहीं करूँ, किसी को हर्ट करे। मेरा साहब एक मतलब फिर कतई कलाई माफ, आप ये तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो कुछ और हमें नजर आ रही है। अब जो रिसेंटली कराची में 2 इंतखाबात हुए हैं, मिसाल के तौर पे जो गुलशन का इंतखाब हुआ
اس میں آپ تمام پارٹیز ایک ساتھ تھیں اور پی ٹی آئی اکیلی تھی. پی ٹی آئی نے آپ کو نہ صرف ٹف ٹائم دیا بلکہ وہ جو جس لیڈ سے وہ وہاں سے جیتے ہیں وہ یہ نتائج بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کراچی کی اس وقت جو ہے وہ مقبول ترین پارٹی ہے اور باقی پارٹی وہ تو ایم کیو کے لیے ایک لامہ فکریہ ہے. ایم کیو کی یہ ووٹ بینک تھا, اس ووٹ بینک میں اگر بین کرایا پاس جا کے اور واضح بڑا ہے یہ ہم تو کولیشن جماعت ہے, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو کیا ہے, ہم سپورٹ دی ہے کہ کراچی میں ایک دفعہ بیہر مقامی چونڈو جن وہ ملتوی تھی ویوں ان بھیرے مقامی چونڈو ملتوی تھن جو واحد سبب ہے وہ الیکشن کمیشن بدائے پئی تو سیکورٹی جا معاملہ ہیں, پولیس کی نفری گھٹائن. پولیس کی نفری گھٹائے تو پولیس ہے کتنے, کراچی کی پولیس کتنے ہے, کہڑی نوکری پئی کرے. فوج رینجرس جا ہے وہ سیکریٹری داخلہ چوڑ ہے تو ان وقت بارڈر سے مصروف ہے ٹرو. یہ تو سمجھ میں اچے پہ پولیس کتنے ہے, پولیس جواز ڈی جو چونڈو ملتوی کئی ہوئی ہیں. ہاں ان بیک سائڈ میں ہے, پٹھیاں ہے, آخر کہڑا فورسز ہیں, آخر وجوہات کہڑی سبب کہڑا جو کراچی میں چونڈو کون پہ تھین. شہزاد قریشی صاحب اصل جوائن کیا ہے, کہیں تعارف جو محتاج نہ ہے. پی ٹی آئی جو انتہائی متحرک ایم پی اے ہے, مرکزی اگوان ہے. علی خورشید صاحب اصل جوائن کندو ایم کیو ایم جو. شہزاد بھائی آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ سنا مرزا اختیار بیگ صاحب کو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ایم کیو ایم تیار ہے, پی ٹی آئی تیار ہے, پیپلز پارٹی تیار ہے, تو پھر آخر کیوں یہ بار بار انتخابات کراچی کے انتخابات ملتوی ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں سفید جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی تیار ہے. پیپلز پارٹی تو بلدیاتی انتخابات کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوئی. جب بھی آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اس ملک کے اندر, انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو ہمیشہ دبا کے رکھا ہے, اس کو ہمیشہ نہ کرانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا ہے. رہی بات کراچی کی, تو ان کو کراچی میں تو اپنی شکست واضح نظر آ گئی تھی پہلی, اس لیے انہوں نے تیسری دفعہ ملتوی کیا. ابھی میں نے دیکھا وہ مراد علی شاہ صاحب عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں, شرجیل میمن کہہ رہے ہیں ہم تیار تھے. بھائی آپ تیار تھے تو لیٹر کیوں لکھ رہے تھے؟ اور آپ کہتے ہو آپ کے پاس پولیس نہیں ہے. آئے میں آپ کو اپنے ڈیفینس حلقے میں لے کے چلتا ہوں. ہر ان کا ایم پی اے ایم این اے یہاں رہتا ہے اور اس کے گھر کے باہر 20 پولیس والے موجود ہیں. یہ جب ٹریول کرتے ہیں سندھ کے اندر تو اس کے اندر ان کے پیچھے 5 6 موبائلز ہوتی ہیں. ابھی سیلاب زدگان کے سلسلے میں یہاں سے جتنا کراچی سے امداد گئی, میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کراچی والوں نے اپنے سندھی بھائیوں کے لیے یہاں سے, کیونکہ کراچی کیپٹل ہے سندھ کا, تو یہاں سے جتنی امدادی سامان گئی وہ بیچاروں کے پاس تو کوئی پولیس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. یہ چاہتے تھے تو ان کے آگے 4 موبائلیں, پیچھے 4, کیونکہ ان کو پتہ تھا عوام ان کو جوتے مارے گی, کیونکہ عوام ان سے احتساب کی بات کرے گی. عوام ان سے پوچھے گی کہاں گئے وہ ٹینٹ, کہاں گئے وہ آٹے کی بوریاں, کہاں گئے وہ ساری چیزیں جس کے آپ دعوے کرو ٹی وی پہ بیٹھ کے. انفارچونیٹلی سندھ کا میں بتاؤں 15 سال سے انہوں نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ سندھ کے عوام کی خدمت کر سکے. بالکل صحیح. وزیر خارجہ جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور شہباز شریف کے وزیر خارجہ ہیں, یعنی نواز شریف کی پارٹی نون لیگ کے وزیر خارجہ ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی روح کو بھی کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. یہ کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں اور کبھی کبھی سندھ کا دورہ کرتے ہیں, یہ سارا وقت باہر رہے. اور ان کا بیان کیا آیا, میں تو آپ لوگوں کے لیے امداد لینے کے لیے گیا ہوا تھا. کون سی امداد ہے؟ یہ ٹینٹ ان کے ایم پی ایم این اے سے برآمد ہو رہے ہیں, ان کے کونسلر سے برآمد ہو رہے ہیں, ان کے وائس چیئرمین کا تو یہ حال تھا. کراچی میں تو انہوں نے تحریک ہی نہیں چلائی, پراپر الیکشن مہم ہی نہیں چلائی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جی ان کو اپنی شکست نظر آ گئی تھی. انہوں نے جو ملیر میں کیا, جو ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ بلال غفار کے ساتھ کیا, اور سٹنگ ایم پی اے سلیم بلوچ صاحب مکمل دہشت گردوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, ویڈیو موجود ہے. کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ نہ الیکشن کمیشن ایکشن لے رہا ہے, نہ پولیس ایکشن لے رہی ہے, نہ یہ ایڈمنسٹریشن, نہ ڈی سی. یہ لوگ کدھر ہیں؟ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس الیکشن کو مینیج بھی کر لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور رانا صلی اللہ جو انہی کی کرپٹ گورنمنٹ کا, جو انہی کی امپورٹڈ گورنمنٹ کا اتحادی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ملیر کا الیکشن اس لیے جیت گئی کہ ملیر کا الیکشن اس لیے جیت گئی کہ سندھ گورنمنٹ ان کی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب, کیا آپ جب اندرون سندھ گئے تو لوگوں نے آپ کو کیا کہتے ہیں آوازیں آپ پہ نہیں کسی, آپ سے سوال نہیں کیا؟ آغا سراج دورانی, شرجیل میمن, جام خان شورو, ان کے سارے ایم پی ایز ایم این ایز. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے لوگوں سے, ان کے ایک ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کے پاس یا ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کے پاس سیکیورٹی, اتنی ساری سیکیورٹی لے لیں اور سندھ کے عوام کو دے دیں. کراچی کی عوام تو ابھی بھی ترس رہی ہے, روز لوگ مر رہے ہیں, کبھی کوئی بچی مرتی ہے خدا نخواستہ, کبھی کسی کی فیملی کا, کسی کا چراغ یہ لوگ گول کر دیتے ہیں. پولیس تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی پورے سندھ میں. شرح صاحب قطع کلام, آپ ایک مرتبہ پھر آتے ہیں کراچی کے انتخابات پہ نا, تو کراچی کے آپ نے کوئی اتحاد بنایا ہوا ہے یا آپ انڈیویجول
لڑیں گے باقی پارٹیوں سے؟ کیونکہ متحدہ اور پیپلز پارٹی کے تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں یا اتحاد کر لیں. دیکھیں انتخابات تو ہم اکیلے ہی لڑیں گے. اچھا, الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان پہ سب کا اعتماد ہے. آپ نے دیکھا ابھی 7 سیٹوں پہ اگر ایک پہ دھاندلی نہیں ہوتی تو 7 کی 7 عمران خان صاحب جیتے ہیں. اور عمران خان پاکستان کی اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ امید کی ایک کرن ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے انتخابات جو ہوں گے اس میں 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی آئے گی. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں آزادی, حقیقی آزادی کی. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ سب چور اکٹھے ہو جاؤ, ورنہ ایک دوسرے کو روڈ پہ گھسیٹنے کی بات کرو. ہم اتحاد الیکشن کے بعد سوچیں گے ہمیں کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا. ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں. کراچی تو کیا انشاءاللہ پورے سندھ کے اندر میں آپ کو بتا دوں 2023 کے اندر اس فلڈ نے پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کر دیا ہے. اس فلڈ نے پیپلز پارٹی کا بھیانک چہرہ, جو جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, یہ ڈکٹیٹر ہیں. یہ آج بھی پولیس کے ذریعے, ڈی سی کے ذریعے, وہ جو انگریزوں کے زمانے کا دور تھا نا, یہ اس طرح سے سندھ کی عوام کو یرغمال بنا کے رکھا ہے, غلام. آپ مجھے یہ بتائیں, میں دادو گیا, بدین گیا, ٹھٹا, سجاول, نواب شاہ, سکھر, میں نے پورے سندھ کا دورہ کیا اور میں یہاں سے راشن لے کر گیا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے. لوگ اتنی تکلیف میں ہیں, 8-9 فٹ, فصلیں تباہ ہو گئی, اسکول برباد ہو گئے, بچے ملیریا, ڈینگی, کون سی ایسی بیماری ہے. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کوئی ایک ایسا کیمپ بتا دیں جو آپ نے فلڈ کے لیے ماڈل کیمپ بنایا ہو جس کے اندر آپ نے ساری فیسلٹیز دی ہوں. آٹا کہتے ہیں پانی میں بہہ گیا, جھوٹے ہیں, یہ آٹا بیچ کے کھا چکے ہیں, اب یہ خراب بوریاں دکھا رہے ہیں. اسکول, کالج, ہسپتال, کوئی ایسا ہسپتال بتا دیں اگر سب کو یہاں کراچی آ کے علاج کرنا ہے تو میرے دادو کے بھائی کا, میرے سکھر کے بھائی کا, نواب شاہ کے بھائی کا کیا قصور ہے کہ وہ یہاں سے کراچی آ کے علاج کرے. بھائی آپ جب لوکل باڈی سسٹم مضبوط کرو گے نا, اور وہاں پر ہر ضلع میں ہاسپٹلز ہوں گے اور ویل ایکوپڈ ہوں گے, تو کوئی میرا بھائی یہاں کراچی اس کو آنے کی زحمت آئے, گھومنے آئے, سب کچھ کرے, کاروبار کرے, لیکن مجبوری میں جو ایک ایمبولینس 50-50 ہزار روپے لیتی ہے سکھر لاڑکانہ سے یہاں پر کسی مریض کو لانے کے لیے اور علاج کے لیے ان کو یہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں, کوئی ایک اسپتال مجھے بتا دیں. یہ سندھ سے مخلص نہیں ہے. 15 سال کے اندر اب یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. فیسلٹی جو ہے وہ گھر کے اس پہ ہونی چاہیے اور لوکل سطح پہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ تو ہر آرٹیکل ہر 140A ہے اسد صاحب, آرٹیکل 140 جس کے تحت سندھ کا ہر شہری با اختیار ہو, اس کا ڈسٹرکٹ, اس کا تعلقہ, اس کی یو سی اتنی با اختیار ہو کہ وہ ڈیسائیڈ کرے, وہاں کی عوام ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے, اور وہ منتخب نمائندہ ڈیسائیڈ کرے کہ میرے کس حلقے کی, کس شہر کی, کس دیہات کی کس سڑک بنے گی. یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 15 سے 20 لوگ. 15 سے 20 لوگ چوروں کا ٹولہ ہے, ٹھیک ہے, جو سندھ میں بیٹھ کے, جو کراچی شہر میں بیٹھ کے پورے سندھ کے فیصلے وہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, جن کو حقیقت طور پہ سندھ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. اچھا شہزاد صاحب, اب ایک مطلب پھر آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 7 کے 7 ہی انتخابات, 7 کے 7 ہی حلقوں سے جیت رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب خان صاحب اگر جیت بھی گئے ہیں تو وہ اسمبلی میں جائیں گے نہیں, اگر اسمبلی میں جائیں گے نہیں تو پھر ان حلقوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, ان کی آواز کون بنے گا؟ دیکھیں یہاں ایک بڑی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے. ہمارا نیریٹو ہے حقیقی آزادی, اور اس پاکستان میں حقیقی آزادی ہو, عوام منتخب کرے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا. یہ الیکشن تو ہم کے طور پر تو لڑ ہی نہیں رہے, یہ ریفرینڈم ہے, یہ ان قوتوں کے خلاف ریفرینڈم ہے جو راتوں رات رجیم چینج کے ذریعے ایک منتخب حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ ریفرینڈم ہے ان قوتوں کے خلاف جو کرپشن کے تحت NRO 2 لے چکے ہیں. یہ ان کے خلاف ریفرینڈم ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم وقتی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم شارٹ ٹرم پہ جنگ نہیں لڑ رہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر حقیقی آزادی ہو, یہاں کا CM, یہاں کا پرائم منسٹر, یہاں کا MPA, MNA, یہاں کی لوکل باڈی سسٹم اتنی مضبوط ہو کہ ہمیں کسی اور ملک کی طرف یا کسی ادارے کی طرف دیکھنا نہ پڑے. لیکن شہزاد صاحب یہ کیسا ریفرینڈم تھا کہ 8 کے 8 سیٹیں آپ کی تھیں اور 2 سیٹیں وہاں سے بھی آپ نے لوز کی ہیں. دیکھیں میں ملیر سے آپ نے لوز کیا, آپ نے 22,000 کی لیڈ سے جو ہے آپ نے ملتان سے لوز کیا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کے تو جو سینیریو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اب بہتر طور پہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو دیا گیا, وہاں تھوڑا سا ہمارا ورکر, جو کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں پارٹی کی رائے نہیں ہے, لیکن شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سینیریو وہاں چینج ہوا ہے. لیکن آپ ملیر کے الیکشن کو نہ ملائیں اس سے. ملیر میں میں آپ کو میں ساری ویڈیوز, سارے ثبوت ہم نے وہاں جمع کرائے ہوئے, لیکن ہمیں اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. یہ حکومت کبھی چاہے گی نہیں کہ اپنا کیا ہوا گناہ
اس عوام کے سامنے لے کر آئے. سب کو پتا ہے, وہاں کی عوام کو بھی پتا ہے. ملیر کا الیکشن بھی ہم جیت چکے تھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی 3 سیٹس تھی, وہ 3 سیٹس نون لیگ کی چھوڑی ہوئی تھی, اور نون لیگ کی جو سیٹ چھوڑی گئی ہوئی تھی ان میں سے ہم 2 جیت گئے. دو آپ جیتے. تو ہم آپ اوور آل اگر دیکھیں تو 75% ہمارا جیت کا وننگ ریشو ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ آئیں گے. آپ انتخابات کرائیں, اگر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان عوام ان کے ساتھ ہے, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے ہمیں 5 سال مکمل کرنے دیں, ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, عوام فیصلہ کرے گی. تو ابھی ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ لیکن شہزاد صاحب, یہ جو حلقے ہیں جہاں سے آپ جیتے ہیں, یہ تمام حلقے جو ہیں وہ شہری حلقے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر دیہاتی حلقوں میں الیکشن ہوگا تو پھر وہاں سے آپ کا نیریٹو اتنا نہیں چل رہا وہاں پہ؟ مثال کراچی کے علاوہ باقی سندھ میں ہم دیکھیں تو آپ پی ٹی آئی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں سندھ کے اندر نا ایک خاموش چینج آ چکا ہے. سندھ کے اندر سیلاب کے اندر میرے سندھی بھائیوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں, اور سندھ حکومت کی جو ناکامیاں ہیں, اور سندھ حکومت نے جس طرح 15 سال سرو کیا ہے, اور اسپیشلی جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں اس فلڈ میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذہنی طور پہ میرے جو انٹیریئر سندھ کے جو بھائی ہیں, آپ لوگوں کو انٹیریئر سندھ کہتا وہ ہے, اور اوبیسلی ہمیں بتانا پڑتا ہے, اندرون سندھ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. میں اکثر اب یہ ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتاتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ نہیں, ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, اور باقی بھی شہر سندھ کے شہر ہیں. تو ہم جب کراچی سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اندرون سندھ ہم جا رہے ہیں. تو اس کے میں کہتا ہوں اردو کے اندر مطلب یہ ہے کہ اندرون پنجاب جا رہے ہیں, جو کہ ہم اپنا ورڈ یوز کرتے ہیں. اس کو بھی پیپلز پارٹی ایکسپلائٹ کرتی ہے اور اسی کی طرح. لیکن اب عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, عوام کو سب سمجھ میں آتا ہے کون اس صوبے سے, اس ملک سے مخلص ہے, اور کون اس صوبے لیکن ابھی جو بلدیاتی چونوں عوام تیار ہو چکی ہے. شہزاد صاحب, ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, جو فرسٹ فیز ہوا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بڑی بری شکست ہوئی ہے. نہ صرف پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے, این ٹی پی پی جتنے بھی تھے, جی ڈی اے ہے, دیگر ہیں, انہوں نے تو بڑی مشکل سے 2-2 3-3 کونسلر وہاں سے جیت سکے ہیں. مثال سانگڑ سے اگر جی ڈی اے کو شکست ہوئی ہے, خیرپور سے شکست ہوئی ہے, آپ کا تو کہاں, آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ اپنا سکھر میں اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں نہ لاڑکانہ میں نظر آتے ہیں, نہ نواب شاہ میں نظر آتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سب سے امپورٹنٹ, جب انشاءاللہ جنرل الیکشن اناؤنس ہوں گے نا, سینیریو سندھ کا بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں. ذہنی طور پہ سندھ کے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیے ووٹ دینے کے لیے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ ان کی سندھ کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے آپ کو پتہ ہے کتنے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جن میں مقدمات کیے, کسی پہ اینٹی ٹیررزم کا, جہاں پتہ لگتا تھا کہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو ایس پی کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ آپ کے ڈی سیز کے ذریعے ہینڈل کیا گیا. جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہر چیز کا, ہر ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ وقت اب ان کا ختم ہونے کو آ گیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں نا, آپ نے دیکھا ابھی بات کی انٹیریئر سندھ کی, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں ہم نے وہاں سے سیٹیں نہیں جیتی, لیکن سب کو پتا ہے کتنے مقدمات ہوئے, سب چیزیں ہوئی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ابھی بھی مقبولیت ہے تو کراچی میں کرا کے دیکھ لیں, حیدرآباد میں کرا کے دیکھ لیں. حیدرآباد ڈویژن کے اندر, حیدرآباد ڈویژن کے اندر جو 8 یا 9 اضلاع ہیں ان میں کرا کے دیکھ لیں. 7 اضلاع یہ ہیں, تو آپ کا آدھا سندھ تو کراچی اور حیدرآباد ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کریں 7 اضلاع یہاں کے ہوئے, تقریباً 8 یا 9 اضلاع وہاں کے, تو اس کو ٹوٹل کر لیں. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے 29 اضلاع ہیں, 29 اضلاع کے اندر جب پراپر طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو یہاں پر انشاءاللہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی. یہ میں آپ کو سندھ گورنمنٹ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتا دوں 2023 کے اندر یہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ. چلے ہم دیکھیں گے 2023 کا جو رزلٹ ہے. ایک مرتبہ پھر کراچی کے ایشوز پہ آتے ہیں, اور کراچی میں جو یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے ہیں, اب 15 دن کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ اجلاس, سب ڈرامہ ہے, ملی ہوئی ہے, سب ڈرامہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا, شرجیل میں کا الگ بیان ہے, مراد علی شاہ کا الگ. اچھا مجھے بات بتائیں نا, کیوں لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو فیڈرل الیکشن کمیشن ہے وہ نون لیگ کے گھر کے وہ فرد ہیں. میرا آپ سے وہ ہے نا, آپ کسی کو لیٹر لکھیں اسد صاحب, 3 لیٹر, ٹھیک ہے, الیکشن نہ کراؤ. اس کے بعد جب الیکشن کمشنر صاحب اعلان کرتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان اعلان کرتا ہے بھائی الیکشن نہیں ہوں گے, پھر آپ بیان دیتے ہیں ہم تو تیار تھے, الیکشن کمیشن نے منع کر دیا. تو آپ کو یہ سب ڈرامے بازی نظر نہیں آتی؟ آپ کو یہ ڈرامے بازی نظر نہیں آتی کہ آپ سوچیں کہ کتنے ایسے کاؤنسلرز ہیں, وائس چیئرمین ہیں, چیئرمین ہیں, جن کی جمع پونجی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. 3 دفعہ الیکشن انہوں نے ملتوی کیا, اور یہ کیسا الیکشن ہے کہ انہوں نے قومی کی تو 2 کرا دی, ٹھیک ہے نا, قومی کی 2
سیٹ پہ الیکشن کرا دیا. ملک کے 20 حلقوں میں الیکشن ہو سکتا ہے لیکن کراچی میں نہیں. یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا کہ اگر 20 حلقوں میں الیکشن ہو سکتا ہے اور پھر ایک ہی وقت جو ہے وہ 12 سے 11 حلقوں میں الیکشن ہو سکتا ہے تو پھر کراچی کے 7 اضلاع میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا یہ بھی اچھا بھلا یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 2 فیزز میں ہو کراچی میں, پی ٹی آئی اس بات کو قبول کر رہی کہ چلو بھلا 2 فیزز میں ہو کراچی 3 فیزز میں لیکن الیکشن تو ہونے چاہیے. ویسے تو ہم قبول کریں نہ کریں, کراچی کے انتخابات تھے نا 2 فیز تو ویسے ہی ہو گئے. حیدرآباد کا 2nd فیز میں آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. حیدرآباد کی تو حیدرآباد تو الگ ہے, کراچی اناؤنس ہوا تھا. دیکھیں کراچی کے اندر ہم شروع سے یہ کہتے ہیں, جس پہ انہوں نے اس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہماری اسٹیٹمنٹ کو, ہم چاہتے ہیں بھائی کراچی بھی خود مختار ہو, جس پہ لوگ کہتے ہیں کراچی کو خود مختار ہو, ہم تو کہتے ہیں حیدرآباد بھی خود مختار ہو, ہم تو کہتے ہیں سکھر بھی ہو, لاڑکانہ بھی ہو. دنیا کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ سندھ پروونس ہے, اس کا جو اضلاع ہیں, اس کے جو ڈویژن ہے وہ خود مختار ہو, اس کا میئر ہے, لوکل باڈی وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے کس دیہات علاقے کی محلے کی سڑک بنانی ہے, اسکول بنانا ہے. ان کو کیا تکلیف ہے؟ چودراہٹ ختم ہو جائے گی. ناصر حسین شاہ جو ابھی فیصلے فیز 8 میں اپنے بنگلے میں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. ایک لوکل میئر کر رہا ہوگا. شرجیل میمن کی جو چودراہٹ چل رہی ہے یا تالپور کی چل رہی ہے یا دوسرے لوگوں کی چل رہی ہے, یہ جو 15 سے 20 لوگ مل کے کراچی شہر کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر کراچی کے اور پورے سندھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, یہ فیصلے کیسے کریں گے وہ؟ ان کے ہاتھ سے تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ جو بل بورڈ, ابھی آپ کو شہر کراچی کے اندر بل بورڈ نظر آ رہے ہیں, ہر بلڈنگ کے اندر بل بورڈ ہے. جب سے شرجیل میمن آیا یہ بل بورڈ شروع ہو گئے. جب سے شرجیل میمن آیا یہ دھڑادھڑ اتھارٹی. اچھا میرا مرزا وہاب سے ایک سوال ہے. مرزا وہاب صاحب, پورے شہر کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے, ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ یہ کروڑوں روپے کے اشتہار چلا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ میڈیا کو خوش کر رہے ہیں, عوام کو خوش کر رہے ہیں, اپنی ذات کو خوش کر رہے ہیں. آپ نے کام ٹکے گا نہیں کیا, آپ بولے جا رہے ہیں میں اتنی سڑک بنا رہا ہوں, میں اتنی سڑک بنا رہا ہوں. اب پورے اشتہار چلا رہے ہیں. پتا تو بلدیات کے جب انتخابات ہوں گے تو پھر پتا چلے گا نا کہ کراچی کے لوگ کس کو مینڈیٹ دے رہے ہیں, ایم کیو ایم کے دے رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دیں گے؟ وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب مجھے تو یہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور ان کا تو اپنا گورنر بھی آ گیا. اب تو ٹھیک ہے, اپنوں کا اپنا گورنر آ گیا ہے جو کہ خود ایک ہفتہ پہلے پارٹی میں شامل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب, اب اگر ہم بات کریں کراچی کے مسائل کی, تو آپ کی نظر میں اگر 4-5 مسائل جو سب سے اہم مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اختیارات کے حوالے سے, کیونکہ جو گزشتہ دن جو اختیارات کے حوالے سے پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میئر جو ہوگا وہ تمام اتھارٹی کا سربراہ ہوگا, وہ صرف میئر کراچی کا نہیں ہوگا, وہ لاڑکانہ کا بھی ہوگا, وہ جو اللہ کرے میرا لاڑکانہ شہر حیدرآباد, اسکول ڈسپینسریز یہ اب میئر کے کنٹرول میں ہوں گے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 4-5 مسائل جن پہ بات ہو سکتی ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے اس معاملے کو اس طرح سے سیٹل کرنا ہو. دیکھیں ابھی جو مرزا وہاب صاحب ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی دشمنی میں نمبر 1 ہے, سب سے بڑے ڈرامے باز ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی ڈرامے بازی کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. ابھی ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے, میرا خیال ہے شاید سال ہونے والا ہے, جی کیا کارکردگی دکھائی. ان کے پاس تو مکمل اختیار ہیں, بلدیات کا منسٹر ان کا ہے, سی ایم ان کا ہے, ساری سندھ کی اتھارٹی ان کے پاس ہے. انہوں نے کیا کر لیا؟ دیکھیں ہمارے کراچی کے جو مسئلے ہیں, سب سے بڑی نیت کا مسئلہ ہے. آپ کو ایسا بندہ لانا ہوگا جس کی نیت صاف ہوگی, جس کا اپنا بینک بیلنس نہیں ہوگا, اپنی فیکٹریز نہیں ہوں گی, اپنے کارخانے نہیں چل رہے ہوں گے, جو صرف اور صرف کراچی شہر کی خدمت کرے گا. ہم نے 4 مسئلے حل کرنے. اچھا, انفراسٹرکچر, پانی کا مسئلہ, ٹھیک ہے, اسکول, ایجوکیشن. اور میں تو کہتا ہوں یہ ہمیشہ اس چیز سے بھاگتے ہیں. میں 5واں بھی ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں کہ جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے. یہ 5 چیزیں آپ کر دیں, پھر آپ دیکھیں کوئی بھی شہر, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, آپ حیدرآباد لے لیں, لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, دادو, جس شہر کی آپ بات کرتے لے لیں, نیت صاف نہیں ہوگی, یہ 5 چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صاحب انفراسٹرکچر پہ آ جائیں تو پھر تو کراچی میں کام تو پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو سڑکیں بنائی ہیں. لیکن دعوے کی بات نہیں کر رہا, مجھے دیکھیں دکھائیں. میں اس کراچی شہر کا باسی ہوں, میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں اس پورا دن اس شہر کی گلی گلی محلے محلے گھومتا ہوں. میں وہ آدمی ہوں نہیں ہوں جو پیراشوٹر ہوں جس کے اسلام آباد میں, دبئی میں, یو کے میں گھر ہوں اور وہاں سے چھٹیاں منانے یہاں پر آتا ہوں. میں اس شہر کا باسی ہوں. ابھی بھی میں گاڑی چلا کے, میرے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے, میں گاڑی چلا کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں تو سارا شہر دیکھ رہا ہوں. اتنا شہر کا برا حال ہے کہ آپ کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے, گاڑی بھی ختم ہو جاتی ہے, اور جس سگنل پہ اگر غلطی سے دیر تک رک جائیں تو کوئی موٹر سائیکل پہ نامعلوم افراد آتے ہیں, آپ سے موبائل فون, چیزیں, گاڑی چھین کے چلے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر ہزاروں ڈکیتیاں, ہزاروں موبائل اسنیچنگ, گاڑیاں, موٹر سائیکل. میں حیران ہوتا ہوں, میں تو اس دن حیران رہ گیا.
यहाँ तो अरबों रुपए की मोटरसाइकिल चोरी होती है साल की। तो जिस शहर के अंदर ये हो और और माजरत के साथ जी सईद खानी ये बोले कि ये शहर के लोग रोते ज्यादा हैं, ये तो मुर्सा वहाब ये बोले या शर्जील मेमन ये बोले, और ऊपर से वो एडिशनल आईजी हैं जावेद ओडो साहब। मुझे तो हंसी आती हल्के है, शरा साहब, बिल्कुल हंसी आती है ऐसे आखिरी- पुलिस आखिरी- ऑफिसर पे जो आखिरी कराची मिनट- की आवाम को ब्लेम करता है, आखिरी मिनट में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता। प्रोग्राम के आखिरी मिनट में हल क्या है अब? हल मैंने आपसे कहा, साफ नीयत ईमानदारी के साथ अपने शहर की खिदमत करें, अपने सूबे की खिदमत करें, ईमानदारी के साथ करें, इस करप्शन को छोड़ दें। ये कैसी रोड है? एक आज मैं फेसबुक पे एक चीज़ देख रहा था, किसी ने कहा ये रोड बन गई है, अब इंशाल्लाह इसकी पाइपलाइन डालने की तैयारी की जाएगी। तो ये सिंध हुकूमत का हाल है, रोड बनती नहीं है, अगले 2 हफ्ते में इसको खोद दिया जाता है क्योंकि इनके धंधे चल रहे हैं। बदलियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो जाते हैं 15 दिन के बाद, तो फिर पीटीआई के क्या? देखिए हम तो एहतजाज की सियासत पे जा रहे हैं, हम ये समझते हैं हम जितना भरपूर एहतजाज करेंगे, आवाम को मोबिलाइज करेंगे, उनको अपना नैरेटिव देंगे, उतनी हमें कामयाबी होगी। एहतजाज ये अभी किसके तो भाग खिलाफ? जाएंगे। एहतजाज किसके खिलाफ? हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेंगे, क्यों नहीं करें उनके खिलाफ? क्यों उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों कराची की आवाम को महरूम कर दिया, वो अपने हकीकी नुमाइंदे, अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब ना करें? क्यों हैदराबाद की आवाम को कर दिया? और दूसरा में एक और सवाल है मेरा, अभी तक जितनी जगहों पे इंतखाबात हुए हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी बड़ी मासूम जमात है वहाँ से जीत गई है, उन्होंने नोटिफाई क्यों नहीं किया? सारे वाइस चेयरमैन को जीत गए ना, ये तो अपने लोगों को भी इख्तियारात देना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है नासिर हुसैन शाह के बंगले पे रश खत्म हो जाएगा, रोज के 500 लोगों की दावत है वो खत्म हो जाएगी, शर्जील मेमन के पीछे कौन भागेगा, बाकी मिनिस्टर्स की जो बाहर लाइनें लगी रहती हैं वहाँ कौन जाएगा? तो जब तक आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे, इख्तियारात को निजी सतह पर मुंतकिल नहीं करेंगे, इस सूबे में, इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। नाज़रीन असां कोशिशि कयूं त MQM जो हिन हवाले सां बि अव्हांखे मौक़िफ़ ॾियूं ऐं MQM जो अली खुर्शीद साहब असां सां कमिटमेंट कई तो प्रोग्राम में ईंदो, बल्कि कम्युनिकेशन गैप जे करे हुनजो मौक़िफ़ न अची सघियो। असां कोशिशि कंदासीं त हिकु ॿियो प्रोग्राम कजे इन मामले ते, ऐं MQM के ॿिया स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि खे बि प्रोग्राम में वठिजे ऐं उन्हनि खां बि इन हवाले सां उन्हनि जो मौक़िफ़ वठिजे। हिते प्रोग्राम में वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।